अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोमल चौधरी। आज जो हम नावल शुरू कर रहे हैं इसका नाम है इब्लिस और राइटर है निम्रा अहमद। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी मेरी नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ़ इस कहानी की एक खामोश तमाशाई हूँ। मेरा यानी हलीमा दाऊद का नाम तो इस दास्तान के किसी पढ़ने वाले के लिए शायद याद रखने के लिए काबिल ही ना हो, मगर इन दो किरदारों का ज़रूर होगा जिन्हें मैं इनके खूबसूरत नामों से जानती हूँ, फ़ल्ज़ा इब्राहिम और रज़ा हयात ख़ान। मैंने इन दोनों को बहुत करीब से देखा है और ऐसे देखा है जैसे किसी ने ना देखा होगा। इसीलिए आज मैं एक बात कहने के काबिल हुई हूँ, वो बात जिसको मैं हमेशा झुठलाती थी कि शक का फ़ायदा हर किसी को नहीं देना चाहिए। हर शे की एक हद होती है और जब वो हद पार कर ली जाए तो इस असफल अलसाफिलीन को शक का फ़ायदा नहीं देना चाहिए। असूलों पर समझौते नहीं किया करते और जो ये करते हैं वो अपने साथ बहुत गलत करते हैं। हमारी ये कहानी तकरीबन साल भर पहले से शुरू हुई थी, जब मैं अपने मास्टर्स के पहले रोज़ साइकोलॉजी की क्लास लेने गई। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं देखा था जो इस रोज़ क्लास में छाया था। गर्दनें सहरज़दा सी इस शख्स की तरफ उठी हुई थी जो हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जो कहीं से नहीं लगते थे। मैं भी इस हुई अक्सरियत के साथ थी और इन सब की तरह मैं भी कुछ नहीं लिख पा रही थी। नोट्स लेने का होश ही किसे था। वो थे ही ऐसे शख्स के जिनके सामने निगाह ठहरती ना थी। वो रोडस्ट्रम पर खड़े अपने संजीदा अंदाज में लेक्चर दे रहे थे। तीखे नखूश, खूबसूरत आंखें, साफ रंगत, जेल से पीछे किए बाल, कीमती और नफीस ऐश ग्रे टू पीस में मलूस वो बला के हैंडसम थे। सिर्फ वजाहत नहीं, एक पुरकशिश भी इनके अंदर थी जो मुकाबिल को औंधे मुंह गिरा देती थी। वो कशिश क्या थी, मैं इसे कोई नाम ना दे सकी, बस कोई मकनातीसी असर था जो इनके गिर्द फैला था और इस मकनातीस से कोई भी महफूज नहीं रहा था। क्लास ख़त्म हुई तो सबके लबों पर एक ही नाम था, सर रज़ा हयात ख़ान। इस रोज़ मुझे पहली दफ़ा प्रोफेसर रज़ा का नाम मालूम हुआ था। वो यंग थे, स्मार्ट थे और इनके हिस्स मजाक बहुत ही ज़बरदस्त थे। इनके लेक्चर्स में कोई बोर नहीं हो सकता था। इनकी शख्सियत का फसूं था और कुछ कमाल गफ्तार। वो अपने मौजू पर मुकम्मल अबूर रखते थे और वो कभी लाजवाब नहीं होते थे। इनसे पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब साइल को हमेशा बर वक्त मिलता था। उम्र में वो ज़्यादा ना थे, एमफिल किए हुए अभी उन्हें ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और यूनिवर्सिटी से वो 5 साल से मुंसलिक थे। हम तो इनके परस्तार बन गए। हमारे सीनियर्स का तो और बुरा हाल था। पूरे डिपार्टमेंट में अगर किसी का चर्चा था तो वो सर रज़ा थे। इनसे मेरा बाकायदा तारुफ इनकी दूसरी क्लास में हुआ, जब उन्होंने तमाम तलबा से अपना नाम बताने की दरख्वास्त की। जब मेरी बारी आई तो मैं कदरे झिझक कर खड़ी हुई। सर, मेरा नाम हलीमा दाऊद है। उन्होंने जवाबन मुझे हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं धड़कते दिल के साथ वापस नशिस्त पर बैठी। इनकी वो मुस्कुराहट मेरी मताए जान बन गई। वो मेरे लिए मुस्कुराए, मेरा नाम सुनकर मुस्कुराए। मुझे लगता था मैं कभी इस लम्हे से निकल नहीं सकूंगी, मगर सब्र आए दिल, अब और बहुत से लम्हे आने थे। इस रोज़ बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही थी और अंदर हमारी क्लास जारी थी। आज वो साइकोलॉजी से बहुत हटकर बात करने के मूड में थे और हम मसूर लोग बंद आंखें इनकी पैरवी किया करते थे। कौन बताएगा कि इंसान की शिनाख्त किन चीज़ों से होती है। दो चेहरा कदरे झुकाकर माइक में बोले तो बहुत से हाथ फ़ज़ा में बुलंद हुए। इंसान की शिनाख्त इसके नाम से होती है सर, इसके मुल्क से, कबीले या ज़ात से, रस्म व रिवाज से, ज़बान से, इसके किरदार की खसूसियात से, किसी अच्छे या बुरे कारनामे से। वो मुस्कुरा कर एक एक के सुनते गए। दफ्तन इसने अपना कमज़ोर सा हाथ बुलंद किया, जाने इतने लोगों में उन्हें मेरा हाथ कहाँ से नज़र आ गया। जी हलीमा दाऊद, आप बताएं, इंसान की शिनाख्त किस शे से होती है।
بہت سی گردنیں میری جانب گھومی۔ میں نے بامشکل تھوک نگلا اور سب کے سامنے بولنا میرے لیے ہمیشہ کٹھن رہا تھا، مگر پروفیسر رضا کی ہمت افزا مسکراہٹ میرے اندر نئی روح پھونک گئی۔ دین سے میں ہکلا کر بولی تو ان کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جسے کہ سننے کا میں منتظر تھا۔ ہم شناخت کے معاملے میں دین کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ سوشل سائنٹسٹ کا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم انسانی شناخت کی بات کرتے ہیں تو دین کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ وہ اپنے مخصوص پرکشش انداز میں ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے اور میں بس اس ایک فقرے پر ہی ٹھہر گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ ہم شناخت کے معاملے میں دین کو کیسے اسکپ کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ سوشل سائنٹزم کا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم انسانی شناخت کی بات کرتے ہیں تو دین کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ وہ اپنے مخصوص پرکشش انداز میں ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے اور میں بس اس ایک فقرے پر ہی ٹھہر گئی۔ فائنلی حلیمہ نے وہ بات کہی ہے جس کے سننے کا میں منتظر تھا۔ باہر گرتی بارش کے قطرے میرے دل کو بھگونے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میں ابھی رو دوں گی۔ میں وہ تھی جسے ہجوم تو کیا لوگوں میں بھی کھڑی ہوں تو کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ سادی سی کڑھائی والی چادر اوڑھے میں بے حد معمولی شکل کی لڑکی تھی۔ اگر کوئی میری موجودگی کو نوٹ کرتا بھی تھا تو شاید میری بیساکھی کے باعث جس کے سہارے میں چلتی تھی۔ ایک حادثے میں کئی برس قبل میری دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی اور اب میرا واحد سہارا میری بیساکھی تھی۔ ایک کم شکل معذور لڑکی کو کسی نے لمحے بھر کو تعارفی نگاہوں سے دیکھا تھا تو میں خود کو بادلوں میں تیرتا محسوس کرنے لگی تھی۔ شام کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تو خود سے باتیں کرنے لگی۔ ہر شخص خود کلامی کرتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہ خود کلامی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تنہائی میں میں نے بھی ایک اپنی دنیا بنا رکھی تھی جہاں میں معذور اور کم شکل نہ تھی، جہاں میری ہک اور تذلیل نہیں ہوتی تھی اور جہاں مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا تھا۔ وہاں اس دنیا میں حلیمہ داؤد نہیں تھی، میں اینا یاور تھی۔ یہ نام بھی خود کو میں نے ہی دیا تھا۔ یہ نام مجھے بہت پسند تھا۔ اپنا نام بدلنے کا اختیار نہ تھا مجھے۔ اگر ہوتا تو بھی حلیمہ داؤد کے ساتھ میرا وجود بھی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور میں خود کو کبھی اب اینا کا نام نہ دیتی۔ اپنا بہت ہی خوبصورت نام اینا، بے تحاشا امیر اور شاہی خاندان کی اکلوتی اولاد، باپ کے اربوں بزنس کی اکلوتی جانشین اور یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کے دل کی دھڑکن روکنے کا سبب۔ وہ جب چلتی تو لوگ سحر زدہ سے ٹھہر کر اسے دیکھتے تھے۔ اس کے حسین ذہانت اور دولت کے قصے ہر جگہ پھیلے تھے۔ وہ راجدھانی کی شہزادی تھی اور اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اماں کی آواز آئی تو میں چونکی، پھر بیساکھی سے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ اماں کی آواز یوں ہی اکثر میرے ارد گرد تیرتے اینا یاور کے ست رنگے بلبلے کو چھیج کر اسے پھاڑ دیا کرتی تھی۔ جی اماں، میں نے کچن کے کھلے دروازے سے جھانکا۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ آواز پر پلٹی۔ تمہارے ماموں آئے تھے آج، پھر کرائے کا تقاضا کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ ان کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کا کرایہ باقاعدگی سے ماموں کو ادا کرتے تھے کہ نانا کی ملکیت تھا اور ان کے بعد اب ماموں اس کے مالک تھے۔ اماں کی بیوگی کے آغاز کے چند برسوں میں جب میں بہت چھوٹی تھی، ماموں نے عذرائے ہمدردی ہمیں اس گھر میں مفت رہنے دیا۔ تب وہ خود بھی F6 والے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو انہیں 5-6 برس ہی ہوئے تھے۔ بعد ازاں وہ ہم سے کرایہ وصول کرنے لگے اور اب وہ ان چند سالوں کی مفت کی رہائش کا کرایہ بھی سکہ راج الوقت کے پیمانے پر طلب کر رہے تھے۔ ابو کی چھوڑی وہ 2 دکانیں کے کرائے سے ہمارے گھر کا خرچہ، مکان کا کرایہ اور میری تعلیم کے اخراجات بمشکل پورے ہو رہے تھے۔ اب یہ اضافی خرچ کہاں سے لاتے؟ کوئی اور وزن ہوتا تو ہم اماں کو تسلی دیتی، مگر آج میں خود بھی خاموش ہو گئی۔ شاید میں ذہنی طور پر اماں کے پاس کچن میں تھی ہی نہیں، بلکہ ابھی تک کلاس روم میں تھی، جہاں بارش کے تڑ تڑ گرنے قطرے
کھڑکیوں کے شیشوں پر لڑک رہے تھے۔ اماں کافی دیر سے اپنے مسائل کا رونا روتی رہیں، مگر جب میں خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی تو وہ شکست خوردہ سی اپنے کاموں کی جانب پلٹ گئیں۔ ایک روز میں کلاس کے بعد لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، جب مجھے سامنے کھڑے بک ریک کے پاس پیچھے سے مدھم سی آواز سنائی دی۔ لاشعوری طور پر میں ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ کسی کی نہیں بلکہ پروفیسر رضا کی ہی آواز تھی۔ آپ روئیں مت، آپریشن ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہو جائے گا۔ میں نے گردن ذرا سی ترچھی کی۔ وہ بک ریک کے عقب میں کھڑے ہاتھ اٹھا کر کسی کو تسلی دے رہے تھے۔ سر، آپریشن نہیں ہو سکے گا، ڈاکٹر نے آج آخری تاریخ دی تھی۔ میری بہن مر جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ روندی آواز میں بولتا زورین تھا، میرا کلاس فیلو۔ میں نے سنا تھا اس کی بہن کی کوئی پیچیدہ سی سرجری ہونی ہے۔ کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ مزید تفصیل پوچھتی۔ ویسے بھی میں ان شریف لڑکیوں میں سے تھی جو لڑکوں سے مخاطب نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، روم نمبر کیا ہے اس کا؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اپنے ازلی نرم انداز میں پوچھنے لگے۔ زورین نے روم نمبر بتایا اور سر جھکائے آنکھ کا کنارہ انگلی کی نوک سے پونجا۔ میں نے دیکھا پروفیسر کے چہرے پر پرسوچ کی گہری پرچھائی تھی۔ میں دھیرے سے سر جھٹک کر پڑھنے لگی، مگر اب کتاب کی طرف ذہن کہاں متوجہ ہونا تھا۔ بامشکل 3 دن گزرے تھے کہ مجھے زورین کے کمپلیکس میں ایک جگہ سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا۔ ساتھ اس کے 2-3 دوست بھی تھے اور وہ کسی بات پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ مجھے ذرا انجھپا ہوا، مگر خیر، میں سر جھکائے بیساکھی سے خود کو گھسیٹتی ان کے قریب سے گزری تھی جب زورین کے دوست کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بہت مبارک ہو زوری، میں گھر پر آنٹی کو مبارکباد دینے بھی آؤں گا۔ ہاں یار، میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا پرسکون ہوں۔ زورین کے چہرے پر سجی خوشی بکھری تھی۔ ارے ہاں، کچھ پتہ چلا کہ آپریشن کی پیمنٹ کس نے کی تھی؟ نہیں، بس وہ بھی کوئی فرشتہ ہی تھا میرے لیے، اللہ اسے اجر دے۔ اور ان سے دور جاتے ہوئے میرے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، اے او زورین بھلے نہ جانتا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کون تھے۔ کچھ بدلتے موسم کا اثر تھا اور کچھ میری نازک طبیعت۔ مجھے ایسے نزلے زکام نے گھیرا کہ میں 3 روز تک یونیورسٹی نہ جا سکی۔ چوتھے روز جب میں کلاس میں گئی تو بھی زکام کی باقیات باقی تھی۔ لیکچر کے اختتام پہ جب میں کلاس سے نکلی تو رضا حیات خان کوریڈور میں تھے، جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کو مجھے اس پر رشک آیا جس کے انتظار میں وہ تھے۔ ان لمحوں کے انتظار نے مجھے نامعلوم شخص کو کتنا متبر کر دیا تھا۔ حلیمہ داؤد، کدھر تھیں آپ؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں ان کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ مسکرا کر میری طرف بڑھے۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے؟ جی سر۔ میں سانس روکے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ رکے۔ ان کے شاندار وجود سے کسی قیمتی پرفیوم کی مسحور کن مہک اٹھ رہی تھی۔ 3 دن کدھر غائب رہی؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا میں ذرا وہ فلو ہو گیا تھا۔ وہ اپنا خیال رکھا کرو، اسٹوڈنٹس کو بیمار نہیں پڑنا چاہیے، اور اتنے برائٹ اسٹوڈنٹ کو تو ہرگز نہیں۔ وہ مسکرا کر دھیمے لہجے میں کہہ کر پلٹ گئے اور میں حلیمہ داؤد اپنے ست رنگے بلبلے میں مقید فضا میں تیرنے لگی۔ زورپن کہتا تھا کہ وہ فرشتہ ہے۔ مجھے لگتا تھا وہ کوئی یونانی دیوتا ہے جو آسمان سے اترا ہے، مگر شاید وہ اس سب سے بڑھ کر کچھ اور تھے۔ وہ ساحر تھے۔ ان کے ایک اشارے پر بل کھاتی رسیاں سانپ بن جایا کرتی تھیں اور مجھے سحر کہاں آتے تھے۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ دنیا میرے بلبلے کے آس پاس کہیں تحلیل ہو گئی ہے، سب فنا ہو چکا ہے، اور اگر کچھ باقی ہے تو میرا انتظار۔ ہر روز رضا حیات خان کی کلاس کا انتظار، انہیں ایک نظر دیکھنے، ان کی ایک مسکراہٹ حاصل کرنے کا انتظار، اور پھر کلاس کے اختتام کے بعد اگلے روز کلاس کا انتظار شروع۔ کبھی وہ مجھے دیکھتے، کبھی مسکرا بھی دیتے، اور کبھی وہ اپنے ارد گرد لگے جھمکٹے میں اتنے مصروف ہوتے کہ انہیں میں دکھائی نہ دیتی۔ وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک ہوتا تھا جب ان کی نگاہ میری جانب نہ اٹھتی۔
اس دن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، میں عجیب بیزاریت کی لپیٹ میں رہتی۔ وہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا جب میں اماں کے ساتھ کسی کام سے شاہین کیمپس تک آئی۔ دکانوں کے سامنے سڑک پر خاصا رش تھا اور پر ہجوم جگہوں پر مجھے ویسے خوف آتا تھا۔ میں اپنی بیساکھی کے سہارے خود کو گھسیٹتی فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے سڑک کے دوسری جانب ایک منظر دکھائی دیا۔ ایک جھلک، ایک گمان میں چونکی، وہ بلا شبہ رضا حیات ہی تھے۔ اپنے مخصوص حلیے سے ہٹ کر وہ جینز اور جیکٹ میں ملوث سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا جو آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، سفید اسٹک پکڑے کچھ بولتا ہوا، ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے رضا کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ رضا اس بات میں سر ہلا رہے تھے، اسے بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ اس عمر رسیدہ شخص کا ہاتھ تھام کر آگے آئے اور احتیاط سے دو طرفہ بہتی ٹریفک کے درمیان سے گزرتے اسے سڑک پار کرانے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں سڑک کے اس طرف پہنچ گئے۔ بوڑھے کو نرمی سے سمجھا کر اب وہ جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ عمر رسیدہ نابینا شخص دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دینے لگا۔ رضا بہت ممنون، بہت شرمندہ سے واپس پلٹے۔ میری نگاہوں نے اس وقت تک ان کا تعاقب کیا جب تک وہ واپس اپنی کار میں نہ بیٹھ گئے۔ پھر میں مسکرا کر ہولے سے سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کہاں ہوتے ہیں آج کل ایسے لوگ؟ شک کا فائدہ ہر ایک کو دینا چاہیے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا آپ ہیں؟ کلاس میں سکوت چھا گیا اور وہ اپنے ازلی سحر انگیز انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ہر ذی نفس خاموش ساکن بیٹھا رہا۔ کسی کو ان سے اختلاف نہیں تھا سوائے میرے۔ میں ہوں۔ میں نے اپنا کمزور ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ وہ ذرا چونکے، شاید حیران ہوئے تھے۔ حلیمہ داؤد، وہ جیسے یاد کر کے بولے، ہماری یہ سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ اس بات سے کیوں متفق ہے؟ ہمیں بتائیں پلیز۔ یہ مبالغہ آرائی تھی۔ میں بہت ایوریج سی طالبہ تھی اور یہ بات سب جانتے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیوں مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے، یا پھر وہی دکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے لگا میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں۔ سر، میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو شخص کا فائدہ دیا جانا چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا تو بھی بجائے کسی کو فوراً مورد الزام ٹھہرانے کے اسے شک کا فائدہ دے کر بری الزامہ قرار دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے حلیمہ کہ آپ کا یہ آرگومنٹ کن جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے؟ ہال میں خاموشی چھائی تھی اور وہ ڈائس پر کونیاں رکھے بڑی سنجیدگی سے میری جانب متوجہ تھے۔ او خدایا، وہ کتنے ہینڈسم تھے! ہر جگہ یہ جہاں کسی انسان پر ہم نے کسی گناہ یا شک ہوتا ہے، صرف انسان۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ میں گڑبڑائی۔ آف کورس ہم انسانوں کی ہی تو بات کر رہے ہیں، مگر آپ نے گناہ کا ذکر کیا تو گناہ ایک اور مخلوق سے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ میں الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانور، پرندے، پودے، حشرات الارض۔ میرے ذہن کے پردے پر ایک ایک کر کے کئی نام آتے گئے۔ جنات۔ میری خاموشی پر انہوں نے کہا تو پورے ہال میں ایک عجیب سنسنی سی دوڑ گئی۔ جنات؟ میں ہولے سے بڑبڑائی۔ ہاں، جنات۔ اور یہ جو بیک بینچز ہیں ان کو منہ بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو کوئی ہارر سٹوریز نہیں سنانے لگا۔ ان کے چہرے کے تاثر جیسے ہی سخت ہوئے، آخری نشستوں پر بیٹھے سارے لڑکے تیر کی طرح سیدھے ہوئے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں سختی کی جگہ نرم تاثر نے لے لی۔ تو حلیمہ داؤد، اگر گناہ کی بات ہے تو کیوں نہ جنات کا ذکر کیا جائے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہے تھے اور مجھے لگا میں نے اختلاف میں غلط ماندی لے لی ہے۔ ہزاروں برس پہلے ایک جن ہوا کرتا تھا، ابو جن، جنات کا باپ۔ ان کا نام عزرائیل تھا۔ وہ قبیلوں کا سردار تھا، مکرم تھا، محترم تھا۔ اس سے زیادہ الگ اور پارسائی کا کوئی نہیں تھا۔ وہ سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بتائیں حلیمہ داؤد، پھر کیا ہوا؟ اس عزرائیل کو آج آپ ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ جی سر۔ اس نے کیوں کیا وہ سب؟ کیوں وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا؟ کیا اس کے تکبر بھرے انکار کی
کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب دم سادے انہیں سن رہے تھے۔ ابلیس نے جو بھی کیا وہ میں ہی کیا، اور وہ آج بھی بہت سے انسانوں کو اپنے جیسا ابلیس صرف اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ اللہ انسان سے محبت نہ کرے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شک کا فائدہ اللہ نے ابلیس کو کیوں نہیں دیا، باوجود اس کے کہ اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر افتخار کر رہے تھے اور میں بنا پلک جھپکے سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میری آواز کبھی نہیں نکل پائے گی، اور وہ اس لیے اسٹوڈنٹس کے ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ حد پار کر لی جائے تو پھر اس شخص کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ بعض اصول ایسے ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا ناممکن ہوتا ہے، سو اپنی زندگی میں ایسے اصول بنائیں کہ اگر کوئی انہیں توڑے تو آپ اسے ابلیس کو کوئی رعایت نہ دیں۔ اسرائیل ہر کوئی بن سکتا ہے، مگر جو اسرائیل سے ابلیس بنے وہ بندگی کی جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے، اس کی کبھی واپسی نہیں ہوتی۔ میں نے بے اختیار دونوں ہتھیلیاں اٹھا کر تالیوں میں ملائیں اور ایک دم پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ وہ کم آن اسٹوڈنٹس وہ جھنپ کر ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت پرانے آفیسر سر عثمان راؤ ان دنوں ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ان کے اعزاز میں ایک شاندار سی فیئر ویل پارٹی کا انعقاد کیا تھا، جس پر تمام فیکلٹی ممبران اپنے ازواج کے ساتھ مدعو تھے۔ اس شام میں نے پہلی دفعہ پروفیسر رضا کی بیوی کو دیکھا۔ اس کا نام الینا تھا۔ وہ دراز قد اور بھورے گھنگریالے بالوں والی بے تحاشا حسین لڑکی تھی، جیسے موم کی گڑیا۔ رضا بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے اور وہ ان کے ساتھ سیاہ اسٹائلش لباس میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ 5 برس کا پیارا سا بیٹا ماں کی انگلی تھامے کھڑا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ پوری تقریب انہیں تکے گئی۔ مجھے ان کی بیوی اچھی لگی تھی۔ وہ انہی کی طرح بے حد ملنسار اور شائستہ تھی۔ البتہ میرا ان سے تعارف نہ ہو سکا کہ یہ موقع تھا جب رضا کے ارد گرد لگے جھمکٹے کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ وہ تینوں ایک تصویر کھنچوانے کے لیے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے، کیمرہ پکڑے، زورین کو کہنے پر مسکرائے۔ فلش کی روشنی میں ان کی کاملیت اور بھی دھمکنے لگی۔ گھٹا گھٹ بہت سے اسٹوڈنٹ ان کی تصویر کھینچنے لگے اور وہ ریڈ کارپیٹ پہ فوٹو شوٹ کروانے والے اسٹار سیلیبریٹر کے مانند ہر طرف کیمروں اور فلش کی چکا چوندھ روشنیوں سے گھر گئے۔ اپنے موبائل پر بہت دور سے ایک تصویر میں نے بھی لے لی۔ اس رات میں اس تصویر کو دیکھ کر بہت دیر روتی رہی۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں؟ کوریڈور میں اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے۔ میں اپنی بیساکھیوں سے خود کو گھسیٹتی آہستہ آہستہ اس دروازے کی جانب بڑھنے لگی جس پر سر رضا حیات کے نام کی تختی لگی تھی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کھٹکھٹایا، پر جواب نہ پا کر ذرا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ان کی کرسی خالی تھی، البتہ ایک خالی کونے میں وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جس پل میں نے دروازہ کھولا وہ اسی پل سجدے میں گئے۔ میرا دل احترام سے بھر گیا۔ ان کے سلام پھیرنے تک میں چوکھٹ پر کھڑی رہی۔ وہ فارغ ہوئے تو سر اٹھایا، چہرے پر حیرت آ گئی۔ میری اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ اتنی تکلف میں ابھی تک دروازے پر کھڑی ہے، اسی بات کا مجھے افسوس ہے۔ آئیں بیٹھیں نا۔ وہ تعصب و ندامت سے جائے نماز طے کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور میرے لیے کرسی کھینچی۔ سوری پروفیسر۔ میں اب کاٹتی دروازہ بند کر کے کرسی تک آئی۔ وہ اب گھوم کر میز کے پیچھے جا کر اپنی ریلنگ چیئر پر بیٹھ رہے تھے۔ ان کا کوٹ اس کرسی کی پشت پر ٹکا تھا۔ وہ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں پر موڑے، ٹائی کو ٹائٹ ڈھیلی کیے بہت بے تکلف ریلیکسنگ لگ رہے تھے۔ لائیں کتاب دکھائیں، کون سا ٹاپک سمجھنا ہے آپ نے؟ وہ میرے ہاتھ سے کتاب لے کر پوچھتے ہوئے بولے۔
مجھے صبح کلاس کے بعد آپ نے نہیں بتایا کہ مجھے ایک موضوع کے سمجھنے میں دشواری ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے 1 بجے اپنے آفس میں آنے کا کہا تھا۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر اب سرسری نگاہ دوڑا رہے تھے۔ سر یہاں سے آگے، میں آگے ہو کر انگلی رکھ کر بتانے لگی۔ بامشکل 10 منٹ لگے انہوں نے مجھے سمجھانے میں، اور ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی۔ اب بتائیں، چائے پئیں گی یا کافی؟ کتاب سائڈ پر کر کے انہوں نے میری طرف دیکھا۔ دونوں نہیں، پھر جوس تو لیں گی؟ وہ اٹھے اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے سے ایک کین اٹھا کر کھولا اور ایک شیشے کے گلاس میں انڈیلا۔ تھینک یو سر، آپ کی وائف بہت اچھی ہیں پروفیسر۔ میں نے اورنج جوس کا ایک گھونٹ بھر کر اس کی میز پر رکھا۔ جانے بھی دو حلیمہ داؤد، انہوں نے ایک اس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں شل رہ گئی۔ کیوں پروفیسر، کیا ہوا؟ اچھی مسلمان لڑکی وہ ہوتی ہے جو سر ڈھانپے، حجاب پہنے۔ اب آپ کی طرح مجھے آپ بالکل اپنی چھوٹی گڑیا کی طرح لگتی ہیں۔ وہ سر ڈھانپے تو آپ بہت ہی اچھی لگتی ہیں، مگر میری بیوی، ایک تلخ مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھری تھی۔ میری بیوی میری نہیں، ان کا مجھے اپنی چھوٹی بہن کہنا مجھے متبر کر گیا۔ ان کی بیوی کا رویہ دکھی، وہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ غرور، اپنی ذات کا غم، کچھ اپنے باپ کی دولت کا تکبر۔ ایک عام سے پروفیسر سے اتنے بڑے باپ کی بیٹی نے شادی کری ہے تو وہ برابری پہ تو کبھی نہیں آ پائے گا۔ ارینج میرج تھی۔ میں اس وقت سب کچھ سوچنا چاہتی تھی سوائے اس کے کہ میں بہت پرسنل ہو رہی ہوں۔ لو میرج؟ بور کے لڈو۔ ان کا وجیہہ چہرہ حزن و اداسی سے پر تھا۔ میرا دل کٹنے لگا۔ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ پتہ نہیں حلیمہ، میں اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا تو تم کیا کرو گی؟ بعض دفعہ زندگی ایک مقام پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح نکلیں، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ تم سے بات کر کے مجھے اچھا لگا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر وہ میری ساتھ ہلکی پھلکی دوسری باتیں کرنے لگے۔ وہ ساعتیں میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع بن گئی۔ ان کے آفس سے نکلتے وقت میرے ارد گرد میرا سترنگا بلبلا تن چکا تھا۔ میں اسی میں مقید فضا میں تیرتی رہی تھی۔ میں جاگتی آنکھوں سے دن کی روشنی میں پہلی بار اینا یاور بن گئی تھی۔ اس روز میں نے پہلی دفعہ ایک مچھڑا بنایا تھا، البتہ یہ بات میں اس وقت نہیں جانتی تھی۔ گھر پہنچی تو اماں رو رہی تھیں۔ ماموں آج بہت سی باتیں سنا کر گئے تھے، ان کی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں ہو سکا اور وہ اب مجھے اور اماں کو سامان سمیت مکان سے باہر پھینکنے کی دھمکی دے کر گئے تھے۔ خون سفید ہو گیا ہے کرامت بھائی کا۔ اماں کو ماں جائے کی بے حسی رلا رہی تھی۔ میرا دل بھی دکھی تھا۔ میں گھر تا گیا جب عجیب سی مایوسی کا عالم تھا۔ پریشانی کے باعث رات میں اماں کی حالت بگڑتی گئی۔ بخار نے ایسا آن گھیرا کہ غشی کے دورے پڑنے لگے۔ رات کے تیسرے پہر میں بامشکل دوا سے کچھ سنبھلی تو میں باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، پریشانی پہ پریشانی۔ ہر مسئلے کے آخر میں مجھے کوئی ایک شخص نظر آتا جو میری مدد کر سکے تو وہ رضا حیات تھے۔ کیسے اور کیوں میں نہیں جانتی تھی۔ صبح کے 4 بجے بالآخر دل کے ہاتھوں ہار کر میں نے موبائل اٹھایا اور رضا کو نمبر ملایا تو انہوں نے مجھے آفس میں دیا تھا۔ دوسری گھنٹی پہ فون ریسیو کر لیا گیا۔ حلیمہ داؤد نے اتنی جلدی مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ اتنا حشاش بشاش تھے کہ میں لمحے بھر کو اپنا مسئلہ بھول گئی۔ آپ جاگے ہوئے تھے؟ ہاں، ابھی تہجد پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ جواباً میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو دل بھر آیا، گلا روندھ گیا تھا۔ حلیمہ تم رو رہی ہو؟ وہ فکر مند ہو گئے تھے۔ میں آنسو اور سسکیوں میں سب کہتی چلی گئی۔ آخر میں وہ دھیرے سے ہنسے۔ اتنی سی بات؟ اور میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، بالکل ہے، اور یہ مسئلہ صبح تک حل ہو جائے گا۔ ویسے کدھر رہتے ہیں تمہارے ماموں؟ بے خیالی میں نے ماموں کا ایڈریس اور نمبر دے دیا۔ پتہ نہیں وہ ان کو کیسے سمجھائیں گے۔ بس صبح تک میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اچھا بتاؤ، تم نے رات سے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ پھر میں ہولڈ کرتا ہوں، جاؤ کچن میں اور کچھ پلیٹ میں لے کر آؤ، پھر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا۔ میں نے فون رکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھی۔ مجھے اپنے بھاری کندھے ہلکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس صبح ہم نے بہت سی باتیں کی، بچپن، اسکول کے زمانے کی، اپنی فیملیز کی، گھر، دوستوں کی۔ مجھے وہ بھی اپنی طرح اکیلے اور
اور اندر سے زمانے کے ڈسے ہوئے لگے تھے۔ میں بہت آہستہ آہستہ ان کے قریب آ گئی اور پھر اس صبح وہ یونیورسٹی نہیں آئے۔ شام ماموں نے اماں کو شکریہ کا فون کیا کہ ان کو ہمارا بھیجے بندے نے پیسے ادا کر دیے تھے۔ اماں مجھے دیکھ رہی تھی، ان کو تو نہیں، البتہ مجھے ضرور کہا کس نے ادا کیے پیسے۔ ایک دوست نے مدد کی ہے، میں اسے دے دوں گی، مگر آپ آم کھائیں، پیٹ کیوں گنتی ہیں؟ چپ ہو گئی۔ مگر اگلے روز جب میں نے رضا سے واپسی کی بات کی تو وہ ارے چھوڑو کہہ کر بات نہ ٹال گئے۔ میں نے بہت اصرار کیا تو وہ شرمندہ ہونے لگے۔ اگر اب تم نے پیسوں کی کوئی بات کی تو میں سمجھوں گا کہ حلیمہ داؤد میری سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے دوبارہ پیسوں کی بات نہیں کی۔ مگر واقعی دیکھیں، میں واقعی پیسوں کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر بھی کیوں چند روز بعد بھی مجھے علم ہوا کہ میں اب سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یا شاید رہی۔ کیوں نہیں رہی اور کب سے نہیں رہی؟ ہاں، تب سے جب فلزہ ابراہیم زندگیوں میں آ گئی۔ فلزہ وہ ہیرا تھا جو ڈھلتا نہیں تھا اور ٹوٹتا تھا، ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی نہیں جڑ سکتا۔ فلزہ ابراہیم، نائس نیم۔ مگر کلاس کو یہ تو بتائیں کہ فلزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا اور بہت سی نگاہیں رشک و حسد سے رضا حیات کو مخاطب کر رہی تھیں۔ وہ لیٹ ایڈمیشن تھی، دیر سے آنے والے مگر نمایاں جانے والوں میں سے تھی۔ کامنی سی لڑکی، بے حد گوری، ملائم جلد اور لمبی آنکھوں کی مالک۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے، سیدھے سلکی سیاہ بال، اور وہ ہمیشہ انہیں سمیٹ کر دائیں شانے پر لا کے ڈال دیتی تھی۔ اس کا لباس بھی بہت جدید تراش خراش کا، قدرے بے باک سا تھا۔ آستین غائب، کھلا گلا اور گردن سے لپٹا دوپٹہ۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نازک سی، کسی ادھ کھلے پھول کی مانند جسے چھونے سے بھی میلے ہونے کا خدشہ ہو۔ فلزہ یعنی ڈائمنڈ۔ وہ اپنی نازک لمبی گردن اس سے اٹھائے بولی تو رضا حیات دھیرے سے مسکرائے۔ ڈائمنڈ جو ڈھلتا نہیں، صرف ٹوٹتا ہے، اور اگر ایک دفعہ ٹوٹے تو پھر کبھی نہیں جڑتا۔ کیا پر اعتماد طریقے سے بولی، آپ نے اتنا لیٹ ایڈمیشن کیوں لیا؟ وہ جواباً فلزہ نے نزاکت سے شانے اچکا کے انداز میں اپنا ایک منفرد سا جواب دیا، موڈ نہیں بنا اس لیے۔ چلیں، اچھا ہے کہ اب موڈ بن گیا تو کلاس میں رضا ابراہیم سے، ہماری مستقبل کی برائٹ اسٹوڈنٹ سے، میں بری طرح چونکی، مگر رضا حیات میری طرف دیکھے بغیر بول رہے تھے۔ وہ فلزہ کی جانب متوجہ تھے۔ آج مجھے ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے کسی ہجوم کی ضرورت نہیں تھی۔ فلزہ پورے ہجوم پر بھاری تھی، مگر میں فیصلہ نہ کر سکی کہ مجھے فلزہ اچھی لگی ہے یا بری، لیکن یہ طے تھا کہ وہ میری جگہ لے چکی تھی۔ کلاس کے دوران وہ لیکچر کم نوٹ کرتی اور تیکھے سوال زیادہ کرتی۔ لیکچر کا زیادہ تر وقت رضا اس کے ہر سوال کا پورے تحمل سے جواب دینے میں گزار دیتے۔ وہ انہیں زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس کے بعد سوالوں میں کوئی محفوظ نہ ہوتا۔ بندر کی دم کیوں ہوتی ہے سر حیات؟ میں حیرانی سے سوچتی کہ اس بے تکے سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ بندر کو درخت سے لٹکنا ہوتا ہے، سو وہ اپنی دم کو شاخوں پر رول کر کے لٹکتا ہے۔ رضا بہت ہی صبر سے مسکراتے ہوئے ہر بات کی وجہ بتاتے تو میں انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکتی۔ مگر پھر بھی بندروں کا درختوں پر لٹکنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ایسے ہی کیوں نہیں رہ سکتے؟ اف میں دل ہی دل میں کرنے لگتی تھی۔ فلزہ سے سب ہی اب کوفت کھانے لگے تھے۔ اس کے سوال کا وقت کا زباں تھے اور کچھ نہیں، یہ بات سب پہ عیاں تھی۔ پھر بھی رضا اسے جواب ضرور دیتے۔ اب ٹھیک سے یاد نہیں، گھاس روڈ میں رضا کے آفس کس کام سے گئی تھی، شاید کوئی اسائنمنٹ جمع کرانا تھا۔ دروازہ نیم وا دیکھ کر میں نے دھکیلا تو سامنے کا منظر عیاں ہوا۔ فلزہ رضا کے مقابل کرسی پر بہت ہی بیزاری سے بیٹھی تھی، کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی تھوڑی سی تلے پر جمائے وہ بلند آواز سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور پھر لب بھینچ لیے۔ آئیے حلیمہ۔ رضا نرمی سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فلزہ کی کرسی تک آئی۔ اس کے ساتھ ایک خالی کرسی رکھی تھی۔
رضا نے اس خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھیں۔ فلزہ ایک دم کھڑی ہوئی، ایک تیکھی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی، آپ مصروف ہیں تو میں اپنا سوال پھر کلیئر کر لوں گی۔ ارے نہیں فلزہ، آپ بیٹھیں، میں نے حلیمہ سے چند ایک رہنے دیں جا رہی ہوں۔ میں ایک کڑی نگاہ مجھ پر ڈال کر اس نے میز پر رکھا پرس اٹھایا اور ٹھک ٹھک کرتے ہوئے کمرے سے نکلی اور پھر اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کیا۔ نا سمجھ ہے، بچی ہے، تم برا مت ماننا، بیٹھو۔ نہیں پروفیسر، بس یہ اسائنمنٹ۔ میں نے کاغذوں کا پلندہ ان کی طرف بڑھایا۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ چائے پیو گی یا پھر کافی؟ کچھ نہیں، مجھے ذرا کام سے جانا ہے۔ میں کچھ شائستہ قدموں سے پلٹ گئی۔ میں کیوں؟ کس کے لیے؟ مجھے اپنا آپ رضا یہ ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ ان کی زندگی کی مکمل تصویر میں میری جگہ کوئی نہیں تھی۔ آہستگی سے میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا تو دیکھا کہ فلزہ دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی ہے۔ میں سر جھکائے آگے بڑھنے لگی تو وہ ایک دم میرے ساتھ چل دی۔ کیا ہے تم میں حلیمہ داؤد کے رضا حیات ہر وقت تمہاری باتیں ہی کرتے ہیں؟ میں ٹھٹک کر اس کی جانب پلٹی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے میری چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ یہ ہے، حلیمہ وہ ہے، حلیمہ آگے ہے، حلیمہ پیچھے ہے، حلیمہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک تم ہو وہ میری طرف کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنا کرب اور دکھ تھا کہ میں دھنگ رہ گئی۔ فلزہ، میرا اور تمہارا کیا مقابلہ ہے نا، تبھی تو وہ میری ہر شے کو تم سے ہے نا، تبھی وہ میری ہر شے کو تم سے کمپیئر کرتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ میں تم جیسی بن جاؤں حلیمہ؟ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے اپنے جیسا بنا دو حلیمہ داؤد، شاید مجھے ایک نظر دیکھ لیں۔ مجھے لگا اس کی لمبی پلکوں میں نمی ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایسی اداسی اور التجا کا کرب تھا کہ میں یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ مجھے بری نہیں لگی تھی۔ اچھا میرے ہاتھ چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں آگے چل دی۔ وہ نخریلی نازک مزاج شاہانہ سی لڑکی سر جھکائے میرے پیچھے ہولی۔ اس ہیرے کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی روح، دل اور احساسات سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ وہ نہیں تھی جو کلاس میں لگتی تھی۔ وہ رضا کو زج کرنے کے لیے سوال نہیں کرتی تھی، وہ وقت ضائع کرنے کے لیے بحث نہیں کرتی تھی۔ وہ تو صرف توجہ کی طالب تھی۔ اسے رضا کی توجہ چاہیے تھی، اسے صرف اپنے لیے کہی گئی چند باتیں چاہیے تھی۔ وہ اپنا کے روپ میں حلیمہ داؤد پر تو تھی، مگر یہ بات اسے بتا نہ سکی۔ اس کے والدین آسٹریلیا میں تھے، وہ پڑھنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ پڑھنے کے لیے عموماً لوگ پاکستان سے آسٹریلیا جاتے تھے، مگر فلزہ کا ہر کام الٹا ہوتا تھا۔ وہ والدین سے دور رہنے کے لیے ادھر اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی تھی۔ پڑھائی کا تو بس بہانہ تھا، اصل کے پیرنٹس کے آپس میں کبھی نہیں بنی تھی اور نہ ہی بننے کا امکان تھا، اور ان کی روز روز کی بک بک سے ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اور پھر ادھر ارمل تھا، اس کا کزن، اس کے عشق میں پاگل، مگر فلزہ کو تو اس سے نفرت کی حد تک کوفت تھی۔ وہ سارا وقت ارسل سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کی آتش عشق سے بھڑکتی۔ شادی پہ اصرار سے لے کر مووی پہ ساتھ چلنے تک ارسل ہر بات اس کی منت کرتا اور وہ نہ کرتی رہتی۔ اب تو اس کا گھر جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ توجہ کی طالب تھی اور من چاہی توجہ اسے صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، رضا حیات خان۔ مجھے ہر طرف رضا کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر دیوار پر، کھڑکی، ہر درخت پہ۔ میں آسمان کو دیکھوں تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک دن میں ان کے کیمپس میں نہ دیکھوں تو میری سانسیں بند ہونے لگتی ہیں۔ میں کیا کروں حلیمہ؟ اور مجھے جو لگتا تھا کہ اس مرض عشق میں اکیلی ہی مبتلا ہوں تو غلط تھا، کہ وہ بھی میرے جیسی ہی تھی۔ اس روز ہم دونوں دوست بن گئے، ایک قطن جھنڈا سا جوڑ، مگر خیر جوڑ تو بن گیا تھا۔ میرے درمیان ایک ہی شراکت تھی، اور کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیا تھی؟ رات کو فلزہ کی کال آ گئی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارسل نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں پریشان ہو گئی۔ بھاڑ میں گیا ارسل، میری زندگی میں ارسل سے زیادہ مسائل ہیں۔ وہ چلائی تو میں نے گہری سانس لی۔ پھر پروفیسر رضا،
وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر رہے تو رو کیوں رہی ہو؟ اگر تمہاری کال اٹینڈ نہیں کریں گے تو تم رو گی نہیں؟ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں بھی رو دوں گی، مگر کھٹ کھٹ کر کے اس طرح آواز بلند نہیں۔ تمہیں ان سے ویسی محبت نہیں ہے پھر جیسی مجھے ہے۔ محبت کے پیمانے اپنی مرضی سے مت بھرو فلزا، تم کسی کے دل کے حال کا کیا جانو؟ پر وہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دیتے ہیں، زیادہ عزت دیتے ہیں، تمہیں چھوٹی بہن بولتے ہیں، اور میں تو کہیں نہیں ہوں۔ بہن بولیں، بیٹی بولیں یا اسٹوڈنٹ، ہم دونوں کا رشتہ برابر ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی، مگر وہ ضدی لڑکی کہاں سمجھتی تھی۔ پتہ ہے حلیمہ، میری امی میرے ابو سے جب بہت لڑتی تھی تو انہیں کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تب میں سوچتی شاید واقعی ایسا ہے، مگر اب رضا سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ مرد رضا جیسے بھی ہوتے ہیں، عورت کو احترام اور عزت دینے والے، نگاہیں جھکا کر رکھنے والے، مضبوط کردار کے سچے مرد۔ بالکل میرے لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رضا ایسے ہی تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرنے والے۔ عموماً جب وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتے تو وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں حلیمہ، میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں فون رکھنے سے قبل اس نے کہا تو میں بے اختیار چونکی تھی۔ بہت دن بعد رضا کا فون آیا تو میں بہت خوش ہوئی۔ ہمیں کیسے یاد کر لیا پروفیسر؟ کر تو لیا، وہ دھیرے سے ہنسے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، تم سناؤ؟ اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہو تم؟ میں کہاں اچھا بول سکتی ہوں پروفیسر، کوشش تو کر سکتی ہو۔ جانے دیں، بلکہ فلزا کا نام دے دینا، اچھا تو بول لیتی ہے۔ یہ تم دونوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ وہ حیران ہوئے۔ بس ہو گئی، آپ کو برا لگا نہیں؟ کی عادت بچوں جیسی ہے، اسے کم وقت دیا کرو۔ مگر وہ جیسے لمحے بھر کو جھجکے، تھوڑی احتیاط کرنا۔ فلزا میں کچھ بری عادت بھی ہے۔ انہوں نے فلزا ادھورا چھوڑا تو میں چونکی۔ کس چیز کی عادت؟ بس یوں ہی بتائیں نا، بس یہی جھوٹ بولنے کی، باتیں گھڑنے کی۔ ریئلی میں شاکڈ رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے، اس نے مجھے اپنے کزن کے بارے میں بتایا تو۔ ارسل؟ ہاں ارسل، وہ دھیرے سے ہنسے۔ کیوں ارسل کیا اس کو اس طرح پسند نہیں کرتا جیسے وہ دعویٰ کرتی ہے؟ حلیمہ داؤد، تم بہت سیدھی ہو۔ انہیں گہری سانس لی۔ تم نے اس کی ارسل والی بات پر یقین کر لیا، کیوں نہ کرتی حلیمہ؟ ارسل کوئی نہیں ہے، فلزا کا خالہ زاد کزن نہیں ہے، اس کی خالہ تو میرڈ بھی نہیں ہے۔ کیا؟ میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر باتیں گھڑنے کی بہت گنجائش ہے، ذرا احتیاط کرنا، وہ بس توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اچھا، میں نے فون بند کیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی فون دوبارہ بجا۔ میں چونکی، فلزا کی کال تھی۔ ہاں فلزا، میں نے فون کان سے لگایا، تمہارا نمبر بزی تھا۔ میں نے رضا کو ٹرائی کیا، ان کا نمبر بھی بزی تھا۔ تم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے فلزا؟ باوجود اس کی شدت پسندی کے مجھے اس کی فکر رہتی تھی۔ اگر اس نے ارسل کو گھڑا تھا تو اپنا کیریئر یاد کو میں نے گھڑا تھا۔ اگر وہ جھوٹی تھی تو میں بھی اتنی ہی جھوٹی تھی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ مجھے کال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، مگر تمہارے لیے وقت نکل آیا۔ وہ حسد کا شکار نہیں تھی، اسے صرف احساس محرومی تھا۔ انہوں نے صرف تقریری مقابلے کا پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ دیکھا وہ اندازے کی درستگی کے اوپر کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ چند ساعتیں گزری تو پھر اس کی کال آئی۔ حلیمہ، وہ رو رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی ہوں، خود کو سنبھالو فلزا، وہ تمہارے ٹیچر ہیں، تمہیں اتنا ہی وقت دے سکتے ہیں، بس ایک نظر، ہر دن میں ایک نظر کی تڑپ۔ مجھے وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، اس لیے تڑپ رہی تھی۔ تم ان کے بارے میں دوسرے طریقے سے مت سوچو۔ نہیں سوچتی، اور وہ ایسے بندے ہیں بھی نہیں۔ وہ تو نظر بھر کر مجھے دیکھتے بھی نہیں۔ کوئی مرد اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے نا؟ ہاں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ پتہ ہے حلیمہ، اس روز میں ان کے آفس میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور ان کو نماز پڑھتے دیکھتی رہی۔ وہ سجدے میں جھک گئے تو میں سانس روکے ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کی نماز اتنی آہستہ، دھیمی اور خوبصورت تھی کہ میں پتہ نہیں کہ بس تمہیں بتا نہیں سکتی۔ سو تو ہے، اور پھر ہم دونوں گھنٹوں رضا کی باتیں کیا کرتے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لائق کوئی اور موضوع رہا ہی نہیں تھا۔ ہمارے واحد بانڈ تھے، ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اور پھر
میں اور فلزا الگ ہو ہی نہیں سکے۔ مجھے شدید ٹائیفائڈ نے آن گھیرا اور میں کئی دن تک بستر پر رہی۔ دوائیوں کا ایک ڈھیر تپائی پر دھرا رہتا تھا اور میں نیم بیہوشی کی حالت سے بھی نہیں نکل پاتی تھی، اور کبھی نہیں۔ شاید مجھے یونیورسٹی سے ناگا کہ یہ چھٹا روز تھا جب فلزا مجھے دیکھنے آئی۔ دیکھو تو میرے ساتھ کون ہے؟ اس کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ میں نے بوقت آنکھیں کھولی تو دیکھا رضا حیات چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ پروفیسر میرے لب بڑبڑائے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اب رضا آئے ہیں نا تمہیں دیکھنے، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ بے تکلفی سے کہتی میرے سرہانے آ بیٹھی، پھر رضا کے لیے ساتھ ہی کرسی کھینچی۔ آئیں رضا، بیٹھے نا۔ وہ اسی طرح ان کو نام سے پکارتی رہی۔ کیسی ہیں آپ حلیمہ؟ داؤد ہم سب کو پریشان ہی کر دیا، وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بس میرا گلا روند گیا، میں لیٹی سی رہی، اٹھنے کی صحیح بھی نہیں کی۔ اللہ آپ کو صحت دے گا، یہ بیماری کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ پاک کرنے والی ہے۔ تھینک یو پروفیسر، میری آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رضا آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، کچھ پڑھ کر پھونکے نا حلیمہ پر، ٹھیک ہو جائے۔ اتنا بھی نیک نہیں، وہ جھنپ گئے ہیں نا حلیمہ، تمہیں پتہ ہے رضا 6 سال سے عمرے تہجد پڑھ رہے ہیں اور آج تک ان کی کوئی تہجد نہیں چھوٹی۔ جانے دو فلزا، وہ شرمندہ ہو گئے، اور میں سوچنے لگی کہ جس شخص کی 27 سال تک کی کوئی تہجد نہ رہی ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ میرا رعب سے بھرنے لگا۔ پھر وہ اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ ان کے عربی لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ چند لمحے بعد وہ خاموش ہوئے اور ہاتھ ہٹا دیا۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، جاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ رات تک وہ ٹائیفائڈ جو پہلے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یوں غائب ہوا جیسے کبھی چڑھا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح میں حشاش بشاش سی کیمپس میں تھی اور حیران نہیں تھی کہ جس شخص نے 27 سال اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ اس کی بات کیوں ٹالتا حلیمہ، اور میں اس سے متفق تھی۔ ان دنوں فلزا بہت خوش رہنے لگی تھی، اس کے چہرے پر ایک چمک اور الوسی مسکراہٹ ہمیشہ ہمہ وقت رہتی تھی۔ اب وہ رضا کو زج کرنے والے سوال بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر دم میرے ساتھ رضا کی باتیں کرتی تھی۔ اس کو کھانے میں یہ پسند ہے، ان کو پرفیوم کی یہ برانڈ اچھی لگتی ہے، ان کا پسندیدہ لباس یہ ہے، وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور ہر وہ بات جو میں نہیں جانتی تھی فلزا کو معلوم ہوتی تھی۔ رضا کے بارے میں وہ مجھ سے کچھ غلط نہیں کہتی تھی، گو کہ ارسل کے قصے اب بھی اس کی زبان پہ ہوتے تھے، لیکن اب وہ بہت کم ہی وہ قصے سناتی۔ رضا اس کی ہر بات کا آغاز اور اختتام ہوتے۔ شاید رضا اس کی ذہنی حالت اور دیوانگی بھری طبیعت کو سمجھ چکے تھے، تبھی اس کو زیادہ وقت دینے لگے۔ وہ اکثر کلاس آف کرنے کے بعد بھی گھنٹوں رضا کے آفس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ فلزا گھر لیٹ جانے لگی تھی، اور جب گھر جاتی تو بھی رضا کو فون پر مصروف رکھتی۔ پڑھائی پر سے اس کی توجہ ہٹ چکی تھی، وہ نہ امتحان قریب ہونے پر دھیان دیتی، نہ اسائنمنٹ پر، اور اب تو وہ لیکچر نوٹ کرنے کا تکلف بھی نہ کرتی تھی۔ رضا کی کلاس میں فل ہونٹوں پر دبائے ہوئے ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے یکٹک رضا کو دیکھے جاتی، دوسری کلاسز گول کر دیتی۔ پہلے میں ہفتے میں ایک بار رضا کے آفس چلی جایا کرتی تھی، کوئی موضوع سمجھنا ہوتا یا اسے ایسے ہی دل دیکھنے کو چاہتا تو ان سے بات کر کے اچھا لگتا، مگر جب سے وہ فلزا کو زیادہ وقت دینے لگے، میرے لیے وقت کا کھانا تنگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کلاس میں لیکچرز کے علاوہ مہینہ گزر جاتا اور میں شاید ہی ان کی شکل دیکھ پاتی۔ میں نے پھر بھی انہیں آزاد چھوڑ دیا، استاد اور شاگرد کا رشتہ اس سے آگے کہاں جا سکتا تھا بھلا؟ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے میں ان کی طرف دیکھتی۔ میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھتی تھی کہ اگر رضا میرے لیے دعا کریں تو میری مفلوج ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ چھوٹے شرارتی بچوں کی طرح بھاگنے اور دوڑنے کو میرا دل چاہنے لگا تھا، مگر ایک اذیت بھی تھی کہ عشق لا حاصل ادھر لے جائے گا، یہ عشق لا حاصل مجھے، میری روح تھکنے لگتی۔ میں رضا کی محبت میں فلزا کی طرح ڈوب چکی تھی، مگر اس کا انجام کار کیا تھا؟ اس دوڑ کی آخری لکیر کدھر تھی؟ لیکن اپنے بارے میں اب میں کہاں سوچتی تھی؟ میں تو فلزا اور رضا کی
فلم کی خاموش تماشائی بن چکی تھی۔ چند ہفتے گزرے تو مجھے فلزا میں ذرا فرق محسوس ہوا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ میں اس سے مخاطب ہوتی تو وہ پکارے جانے پر بری طرح چونک جاتی، کبھی ڈر جاتی، بات بے بات رونے لگ جاتی، آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہنے کو تیار ہوتے۔ فلزا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا کر کہتی تو میں مطمئن نہ ہوتی۔ کوئی مسئلہ ہے فلزا؟ نہیں نا۔ اس کی رنگت اب زرد رہنے لگی تھی۔ میں بہت پوچھتی مگر وہ چھپا جاتی۔ پھر ایک روز وہ ہوا جو مجھے ساری زندگی اذیت دیتا رہے گا۔ میں جو فلزا کے لاکھ چھپانے پر بھی کورید میں لگی رہی، ایک روز وہ سب کچھ ایک دم سے جان گئی اور وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ پروفیسر رضا کہتے ہیں کہ میں ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں۔ حلیمہ کتنا معتبر کر دیتا ہے یہ رشتہ آپ کو۔ اب میں انہیں رضا بھائی بلانے لگی ہوں۔ وہ خالی رضا بلانے پر ٹوکتے ہیں۔ ہم دونوں لائبریری کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب وہ از خود بتانے لگی، ہمارے درمیان اس موضوع کے علاوہ کسی دوسرے پر کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے مگر میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں حلیمہ۔ ایسا مت سوچو، رضا کے بارے میں تمام مرد ایک سے نہیں ہوتے، وہ تو مجھے پتہ ہے، اور رضا بھائی جیسا تو کوئی نہیں ہے جس شخص نے 27 برس تک اللہ کی عبادت کی ہو۔ اس کو تو سب معاف ہے نا؟ ہاں نہیں پتہ نہیں، میں نہ سمجھی نے سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ فائل اٹھا کر کھڑی ہوئی تو ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ اس کی فائل سے گرا اور میرے قدموں میں آن ٹھہرا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی، ویسے بھی وہ ذرا غائب دماغ رہنے لگی تھی، اس کے پیچھے کا ہوش اسے نہیں رہتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا اور اسے پکڑا فلزا، مگر وہ دور نکل چکی تھی۔ میں نے کاغذ کی تہہ کھولی تو شاید اس کا کوئی اسائنمنٹ ہو، میں جمع کروا دوں گی، یہی سوچ کر میں نے وہ کاغذ کھولا تھا۔ وہ ایک کاغذ تھا۔ میں اسے پڑھتی گئی، بار بار پڑھتی گئی، یہاں کہ میرے وجود سے جان نکل گئی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ لیکن پھر میں نے ہمت مجتمع کی اور کاغذ اپنے بیگ میں رکھ کر اٹھی۔ فلزا، میں نے اسے جا لیا، کینٹین نہیں لائبریری چلو۔ کیوں؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ چلو نا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے زبردستی لائبریری کی طرف لے آئی۔ اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں کتابوں کے ایک ریک کے پاس جا کھڑے ہوئے اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کونے میں رکھی ایک کتاب اٹھائی اور فلزا کی طرف موڑی۔ ایک بات پوچھو، سچ سچ بتانا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں اس کا مووی ہاتھ سختی سے جکڑ لیا تھا کہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ ہاں بولو۔ وہ حیران سی کھڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا؟ اس نے الجھ کر مجھے دیکھا۔ تم کس کے بچے کو جنم دینے والی ہو؟ تمہاری پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ نہیں۔ اس کا رنگ کے مانند سفید پڑ گیا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر میں نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ بولو، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں سرخ آنکھوں سے اس کو آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اس کا رنگ نچڑ سا چکا تھا۔ وہ بے جان لاش بنی پتھرائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ نام بتاؤ مجھے اس کا، کون ہے وہ؟ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر لیتی۔ فلزا، جواب دو۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارسل کا بامشکل وہ بول پائی۔ جھوٹ، تمہارا ارسل نام کا کوئی کزن نہیں ہے۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ یہ قرآن ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے تم نے گناہ؟ میں نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پر رکھا تو وہ ایک دم دہشت زدہ سی ہو کر تڑپنے لگی۔ وہ محض ایک عام سی کتاب تھی مگر فلزا اسے قرآن سمجھ کر لرز اٹھی۔ نہیں، وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ نام بتاؤ فلزا، بس نام۔ وہ رونے لگ گئی، میری منتیں کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں مگر جب میری گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکی تو ایک دم اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، اس نے مجھے مجبور کیا زبردستی۔ کون ہے وہ؟ اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اس کا جواب جانتی تھی۔ رضا حیات خان۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بے دم سی پیچھے دیوار سے جا لگی اور وحشت سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید خود بے یقین تھی۔ میری بے ساکی زمین پر گر گئی۔ میں خود بھی آہستہ سے فرش پر بیٹھ گئی اور پھر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے
رونے لگی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میرا پارسا پتھر جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور میں روتی گئی۔ کوئی وجہ پوچھتا، کوئی تسلی دیتا۔ سب حیران تھے کہ یہ بدصورت لنگڑی لڑکی یوں زمین پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے، شاید اس کا کوئی مر گیا ہے۔ کسی نے ہمدردی سے تبصرہ کیا، کوئی بات ٹھیک تھی، میرا عزرائیل مر گیا تھا۔ میں یوں ہی بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم چھٹتا گیا اور میں لائبریری میں تنہا رہ گئی۔ تب میں اٹھی اور وہ کتاب اٹھائی اور اپنی بیساکھی کے سہارے خود کو گھسیٹتی باہر جانے لگی۔ گھر تک کا سفر اس روز بہت طویل، بہت گھٹن لگ رہا تھا۔ میں آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سامنے دیکھتی بے خود سی چلتی جا رہی تھی۔ وہ ساحر تھا، اس کے ایک اشارے پر بل کھاتی رسیاں سانپوں کی طرح دکھتی تھیں، مگر سحر اور معجزے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ سحر سے رسیاں سانپوں کے مانند دوڑتی ہوئی لگتی ہیں، مگر سانپ بن نہیں جاتی۔ جلد یا بعدیر جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور معجزہ عصا کو واقعی اژدہا بنا دیا کرتا ہے۔ ایسا فرقان عطا کرتا ہے کہ ہر شے یوں الگ الگ ہو جاتی ہے، جیسے سمندر میں گھٹا بہتا کڑوا اور میٹھا پانی جو کبھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو پاتا۔ میں اندھیرے میں ڈوبتے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی، میری بیساکھی کی ٹک ٹک مغرب کی اذانوں میں گم ہو رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا میں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے رضا کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھی تھی مجھے ان سے عشق ہے، مگر نہیں، میں نے تو انہیں اپنا خدا، مجازی خدا بنا لیا تھا۔ صدیوں پہلے جب نیل کا دریا پار کر کے اسرائیل کی اولاد ایک بستی پر سے گزری تھی تو ان ناحلف لوگوں نے بستی والوں کے جھوٹے معبودوں کی عبادت دیکھ کر موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دو۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ جب رضا حیات کو دیکھا تو دل نے خواہش کی تھی کہ میں بھی اس پر نچھاور ہو سکوں۔ پھر جب موسیٰ کوہ طور سے نہ لوٹے اور بنی اسرائیل پہ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا الہی اس سے گم ہو چکا ہے۔ مجھ پر بھی مدت لمبی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی لاشعوری طور پر یہ سمجھا تھا کہ میری مدد کرنے والا میرا اللہ مجھ سے کھو گیا ہے اور پھر مجھ سے بچھڑا بنا لیا، جیسے بنی اسرائیل نے بنایا تھا، ایک سونے کا چمکتا دھمکتا بے حد خوبصورت بچڑا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی، مگر میرا حساب شروع ہو چکا تھا۔ کوئی میرے اندر بار بار مجھ سے پوچھتا رہا کہ کہاں سے ہے تمہارا وہ مددگار مجازی خدا؟ پکارو رضا حیات کو، وہ آئے گا اور تمہیں اس اذیت سے نکالے جس میں فلزا کے اطراف نے تمہیں دھکیل دیا ہے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، مگر وہ چہرہ جو ہر مصیبت کی گھڑی میں میرا مشکل کشا بن کر سامنے آتا تھا، آج مجھ سے گم ہو چکا تھا۔ میرا عزرائیل ابلیس بن چکا تھا۔ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تعلق مذہب اور معاشرے کی پابندیوں سے ماورا ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مطمئن کیا اور میں مطمئن ہو گئی۔ تم جانتی ہو وہ لفظوں کے ساگر ہیں، میں ان کو انکار نہیں کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ویران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فلزا کا چہرہ بیماری کی حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں تلے ہلکے اور گالوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ وہ اتنی کمزور اور اجڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر پہلی نظر میں بتایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکی ہے۔ حلیمہ، میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ ہر دفعہ شادی کی بات ٹال دیتے ہیں، وہ بات ادھر ادھر گھما دیتے ہیں۔ کیا وہ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ شاید نہیں۔ ایک پرفیکٹ فیملی کے ہوتے ہوئے وہ کیوں یہ رسک لیں گے، جبکہ انہیں بغیر شادی کے بھی سب کچھ مل رہا ہے؟ حلیمہ، اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ جب سے میری رپورٹس آئی ہیں میں ان سے نہیں ملی، بس فون پر ہی زور دیتی ہوں شادی پر، اور اب تم ان سے ملو گی بھی نہیں، سنا تم نے؟ میرے سختی سے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند روز گزرے اور اس نے اپنی خالہ کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ میرے گھر آ کر رہنے لگی۔ اماں کو اعتراض ہوا تو میں نے انہیں منا لیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، وہ بیچاری کدھر جائے۔ اور جب اماں کو میری زبانی علم ہوا کہ ماموں کو کرائے کی رقم دینے والی
فلزہ ہی تھی تو ان کے سارے اعتراضات اور شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ میرا ہیرا ٹوٹ چکا تھا اور میں پر امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کبھی جڑ پائے گا یا نہیں۔ زرد چہرہ اور نڈھال وجود لیے وہ یا تو بستر پر پڑی خلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر بے آواز آنسوؤں سے روتی رہتی۔ زندگی فلزہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ رضا اب اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کی آواز سننے کو تڑپنے لگتی تھی، مر رہی تھی، مگر وہ بہت مصروف تھے۔ آج کل وہ ایک مائیگریشن کروا کے آنے والی لڑکی ردا قاسم کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، مگر اتنے نیک، شریف اور پارسا پروفیسر کے ساتھ ظاہر ہے ردا قاسم صرف اسی لیے دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ اسے آنے والے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تیاری کروا رہے تھے، اور اسی لیے اکثر جب ردا ان کے آفس میں ہوتی تو دروازہ اندر سے لاکڈ ملتا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکیوں کو اپنے آفس میں گھیر کر کیا کرتے تھے۔ فلزہ دورے سے رو پڑتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ یوں ہی بلکتی رہتی اور میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے جاتی۔ دنیا صرف اس کی نہیں لٹی تھی۔ سر، ہم نے سنا ہے آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، پلیز ہمیں بھی سنائیے۔ ردا قاسم ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی اور رضا جو کتاب کھول کر لیکچر شروع کرنے ہی والے تھے ذرا سا جھنپ گئے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پلیز سر، پلیز پروفیسر سنا دینا سر، رضا پلیز۔ بہت ساری منت بھری آوازیں گونجی اور لڑکیوں نے دوپٹوں سے سر ڈھکنا شروع کر دیا تو وہ گہری سانس لے کر مائک کے قریب ہوئے۔ میں بنا پلک جھپکے ویران نگاہوں سے ان کی ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملال، کوئی شرمندگی، کوئی احساس گناہ، کیا کچھ بھی تو نہ تھا ادھر۔ وہ ذرا سا کھنکھنائے اور تسمیہ پڑھنے لگے۔ ان کی خوبصورت آواز کا سحر پورے ماحول پر چھانے لگا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر شخص اس سما میں بندھ گیا تھا سوائے میرے۔ میں بہت غور سے ان کا چہرہ کھوج رہی تھی کہ کہیں کوئی احساس گناہ رقم تھا یا نہیں۔ آیا کیا واقعی انسان کے اعمال اس کی پیشانی پر نہیں لکھے جاتے؟ وہ اتنے پرسکون، نیک اور پارسا لگ رہے تھے جتنا پہلے لگتے تھے۔ یہی تو فرق ہے سحر اور معجزے میں۔ سحر صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور وہ میری آنکھیں اب دھوکے کی عادی ہو چکی تھیں۔ فلزہ الجھ کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ میری منتوں اور ترلوں کے باوجود مجھ سے شادی پر راضی نہیں ہوئے تو اس طرح کیسے ہوں گے؟ تم کوشش تو کرو، تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ کبھی جا کر تم ان کی بیوی کو سب کچھ بتا دو گی۔ میں تو غصے میں کہتی تھی بھلا ان کی بیوی میرا یقین کیوں کریں گی؟ وہ میری تجویز پر حیران تھی۔ ان کی بیوی تمہارا یقین کیوں نہیں کرے گی؟ یہ شک بھی تو رضا نے ڈالا ہے تمہارے ذہن میں۔ تم پر اعتماد ہو کر ان سے بات کرو، وہ اس دھمکی پر ضرور ڈریں گے۔ اسے سچ و پیچ میں مبتلا دیکھ کر وہ اسے سمجھانے لگی۔ بہت دیر بعد اسے میری بات سمجھ میں آئی۔ تمہارے نمبر سے کال اٹینڈ نہیں کر رہے تو تم میرے PTCL سے کال کر لو۔ فون کا ریسیور کریڈٹ سے اٹھا کر میں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے الجھتا چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں برآمدے میں تنہا بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر ایکسٹینشن دھرا تھا۔ چند لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے اندر وجود رضا حیات کی محبت میں ڈوبی لڑکی مسلسل فلزہ کو جھوٹا کہہ رہی تھی۔ شک کے باعث مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سماعت ان کی گفتگو کی طرف لگا دی۔ غیر اخلاقی حرکت تو تھی مگر شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کس نمبر سے کال کر رہی ہو فلزہ؟ حلیمہ کے لینڈ لائن سے۔ میں آج کل اس کے پاس رہنے لگی ہوں۔ وہ چند ثانیے خاموش ہو گئے۔ رضا مجھ سے شادی کر لے ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ تم برباد ہو چکی ہو فلزہ۔ میں نے دل میں سوچا تھا فلزہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ میری ہدایت کے مطابق کہہ رہی تھی۔ ساری زندگی پڑی ہے شادی کے لیے، ابھی کوئی اور بات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کی وائف کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ بھی کہ آپ کے بچے کی تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ تیزی سے بولے۔ پھر مجھ سے شادی کر لیں، وہ اصرار کر رہی تھی۔ رضا چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے تم نے حلیمہ کو تو کچھ نہیں بتایا؟ بے فکر رہیں، آپ کے اس ڈارک سیکرٹ سے کوئی واقف نہیں۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کل شادی کر رہے ہیں۔ کل رات 8 بجے تم بلو ایریا پہنچ جاؤ، وہاں
مرسڈیز کے شو روم کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑی ہو جانا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا، وہاں سے ہم میرے دوست کے گھر چلیں گے جہاں نکاح ہوگا، ٹھیک؟ جی وہ کنگ سی ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے حلیمہ سمیت کسی کو بھی بتایا کہ کل رات تم مجھ سے ملنے آؤ گی تو شادی تو چھوڑو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آہستہ سے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ 10 منٹ بعد جب میں واپس کمرے میں آئی تو فضا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ کب؟ کچھ دن تک، وہ مسکرا کر ٹال گئی اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج بھی رضا حیات کی اداسی تھی، ان کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والی، ان کے فرمان کے مطابق مجھ سے جھوٹ بولنے والی۔ مجھے خالہ کی طرف چھوڑ دینا، میرے پیرنٹس آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اگلی شام جب میں نے اسے دانستہ بتایا کہ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں تو وہ فوراً بولی، پھر تیار ہونے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر اس نے گلابی شفون کا دوپٹہ پھیلا لیا تھا، بال کھول کر دائیں شانے پر آگے کو ڈالے اور آنکھوں کو کاجل سے دھکایا، کانوں میں ننھے ننھے ٹاپس پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی میں اسے اس کی خالہ کے گھر چھوڑ دیا، قریب مارکیٹ میں چھوڑا۔ تم جاؤ، میں آگے خود چلی جاؤں گی، وہ اتر کر بولی تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر میری ہدایت کے مطابق ٹیکسی والا ایک راؤنڈ لے کر واپس ادھر آیا تو فضا اور وہ ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے 500 کا نوٹ نکال کر ٹیکسی والے کی طرف بڑھایا، اس لڑکی کا پیچھا کرو، یہ بلو ایریا جا رہی ہے۔ کافی فاصلے سے اس کے تعاقب کے بعد میں فریکسو بیکری کے سامنے کھڑی تھی، جہاں میں تھی وہاں اندھیرا تھا۔ فضا مجھ سے دور مرسڈیز کے شو روم کے سامنے منتظر کھڑی نظر آئی، گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی مگر میں اسے باغور دیکھ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8:01 تھا اور تبھی میں نے دور سے آتی کار کی ہیڈ لائٹس دیکھی۔ وہ کار مخالف سمت سے بہت تیزی سے آ رہی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس آخری حد تک روشن تھی، اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ فضا، میرے لب پھڑپھڑائے، بے اختیار میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تیز رفتار کار زن سے فضا کے قریب آئی۔ فضا اور میں نے ایک ساتھ ڈرائیور کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ چہرہ دیکھ کر فضا کی آنکھوں کی جوت جل اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے سڑک پر آئی۔ نہیں فضا، میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ فضا اسی طرح سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تیز رفتار کار تقریباً اڑتی ہوئی عین سامنے آئی اور فضا کو ایک زوردار ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ فضا لہرا کر نیچے گری۔ میں نے چلاتے ہوئے بھاگنا چاہا مگر بے ساکی گر گئی۔ میں خود اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ دور فضا خون میں لت پت گری وحشیانہ انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ بامشکل اپنی بے ساکی سنبھال کر میں لنگڑاتے ہوئے اس تک پہنچ پائی۔ لوگوں کے ہجوم میں سے باوقت راستہ بنا کر میں نے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کا بے دم وجود خون میں نہایا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ لکیر لگنے سے زیادہ وہ شدید اس آخری لمحے رضا حیات کے چہرے پر چھائی صفاکی کو دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی۔ دور ایمبولینس کا سائرن بجنے لگا مگر میں جانتی تھی اب دیر ہو چکی ہے، میرا ہیرا چکنا چور ہو چکا تھا۔ فضا مر گئی اور اپنے پیچھے بہت سے آنسو چھوڑ گئی۔ رضا حیات کو اس کی موت کا کلاس میں پتہ چلا تھا۔ وہ بے حد حیران اور ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قرآن کی تلاوت کے بعد ایک رکعت آمیز دعا کروائی۔ آخر میں ان کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر فضا کی موت کے تیسرے روز انہوں نے فضا کی یاد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں فضا کی ایک خوبصورت تصویر پیچھے سٹیج پر آویزاں کی گئی اور فضا کے تمام جاننے والوں نے اس کے متعلق تاثرات بیان کیے۔ جب مجھے بلایا گیا تو ایک ویران نگاہ پر سب پر ڈال کر بس اتنا کہا، فضا وہ ہیرا تھی جسے جوہری تراش نہ سکا، جو جوہری نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ہیرا سب سے سخت کوئلہ ہوتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا، وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چند روز گزرے تھے کہ میں نے سنا رضا حیات نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے۔ وہ سندھ چلے گئے اور اپنے پیچھے اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گئے۔ میں نہ کبھی پولیس اسٹیشن گئی، نہ کبھی اس ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فضا
کہ قاتل کو زیادہ سے زیادہ پھانسی مل جاتی، ایسے تو وہ اگلے جہاں اپنے گناہ سے بری ہو جاتے۔ میں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ قتل ان کے نامہ اعمال کا واحد گناہ نہیں تھا، سو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور انہیں شک کا فائدہ کبھی نہ دے۔ یہ دنیا ابلیسوں کے لیے سزا کی جگہ نہیں ہے۔ گلاس میں پن ڈراپس ٹیبلٹ تھا۔ سب دم بخود سحر زدہ سے سر ہاشم افندی کو سن رہے تھے۔ وہ سارے سائیکالوجی کے نئے پروفیسر تھے، ہینڈسم، اسمارٹ جینٹس، حاضر جواب اور مہربان، وہ سب کچھ تھے۔ کوئی منتر تھا جو ان کے پاس کہ چند ہی دنوں میں ساری کلاس ان کی طرف کھنچی چلی آئی تھی، ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ کتنے اچھے ہیں نا سر آفریدی۔ کلاس کے بعد جب میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی تو میری کلاس فیلو فاطمہ یوسف نے آہ بھر کر کہا تھا، ہاں ہوں گے۔ میں نے فائل پہ صفحے ترتیب سے لگاتے ہوئے سرسری سا کہا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں حلیمہ، اتنے نیک اور مہربان۔ جانتی ہوں ان کا تعلق علماء کے خاندان سے ہے، بلکہ برِ صغیر میں اسلام کو متعارف ان کے ہی پرکھوں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ فاطمہ مجھے یہ سب مت بتاؤ، انسان وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ میں بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ نے خفگی سے مجھے دیکھا۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ ہاں سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر فارمولہ سب یہ ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں، اس سے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی، چاہے وہ تنہائی ٹیلی فونک گفتگو تک ہو یا کسی پروفیسر کے آفس میں جا کر اس سے ملنے کی حد تک۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے فاطمہ، مگر فارمولہ سب یہ ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میں پلٹ گئی۔ میری بے ساکھی کی ٹک ٹک خالی کلاس روم میں گونجنے لگی۔ میں لنگڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ پیچھے بینچ پر بیٹھی فاطمہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاید آپ کو آ گئی ہو۔ مجھے قدرت کا یہ اصول اس وقت سمجھ آیا تھا جب میں فالزہ کو کھو چکی تھی۔ ہاں میرا مددگار مجازی خدا رضا حیات تھا، وہ جس کے صرف خیال نے ہی مجھے باندھ رکھا تھا، مجھے اللہ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے اس کے سونے کے بچھڑے کو توڑ کر جلا کر نیل کے پانیوں میں بہا دیا، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کا بھی کوئی ایسا جھوٹا خدا ہے جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے، اور اللہ کو پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ کا بھی کوئی ایسا جھوٹا خدا ہے جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے اور اللہ سے دور کر دیا ہے؟ اگر ہے تو اسے ابھی توڑ ڈالیں۔ نصیحت پھر بعد میں آپ کے پاس نہیں آئے گی، بعد میں صرف عذاب آتا ہے۔